अस्सलाम वालेकुम। जेके खान आपसे एक मरतबा फिर मुखातिब है। आज हम अमेरिका के बारे में बात करेंगे, जहां हर कोई जाना चाहता है। अमेरिका में दाखिल होने के लिए तकरीबन 50 किस्म की वीज़ा कैटेगरीज है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को इल्म नहीं है, और नामुकम्मल मालूमात की वजह से बहुत से लोग अपना वक्त और पैसा जो कि वो वीज़ा फ़ी की मद में जमा करवाते हैं ज़ाया हो जाता है, और उनका वीज़ा डिनाई, रिजेक्ट या रिफ्यूज़ हो जाता है। या तो हम मुकम्मल मालूमात के बगैर वीज़ा अप्लाई करते हैं, और या ये निज़ाम इतना फेक है, इतना मुबहम है कि इसकी तफसीलात बयान की ही नहीं जाती, और मुतलका मुल्क वीज़ा फीस की मद में अच्छी खासी रकम इकट्ठी कर लेता है। मैं यहाँ कोशिश करूँगा कि आपको कम से कम वीज़ा कैटेगरीज का इल्म हो सके, आप किस कैटेगरी में आसानी से वीज़ा हासिल कर सकते हैं। एजेंट के पास 2 या 3 वीज़ा कैटेगरीज के अलावा और मालूमात नहीं होती, और वो उन्हीं का बार बार अपने क्लाइंट से जिक्र करते हैं। हम इन कैटेगरीज के बारे में बात करेंगे जो पाकिस्तान, इंडिया, बंगाल या अफगानी शहरियों के लिए कारगर है, और इन मुल्कों में ये कैटेगरी इस्तेमाल की जा सकती है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिनका ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और उसके बारे में ना तो वो हमारे नाज़रीन हैं और ना ही हम उनके बारे में बात करेंगे। अब हम उन कैटेगरीज का जिक्र करते हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली कैटेगरी है ए वीज़ा कैटेगरी। ये ख़ास तौर पे डिप्लोमेट्स, सेनेटर्स, पॉलिटिशियंस, MNAs और MPAs इस्तेमाल करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में किसी भी कानून साज असेंबली के मेंबर हैं और पॉलिटिशियंस हैं, तो आप इस कैटेगरी में अमेरिका जाने के लिए वीज़ा अप्लाई करेंगे। इसके बाद कैटेगरी आती है A2। A2 कैटेगरी ख़ास तौर पे मिलिट्री पर्सनल्स के लिए है। अगर आपका ताल्लुक पाकिस्तान आर्मी से है, नेवी से है, एयरफोर्स से है, तो उसमें जितने भी लोगों को यहाँ से किसी रिफ्रेशर कोर्स के लिए या किसी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, तो वो A2 कैटेगरी इस्तेमाल करते हैं और उसमें उनका वीज़ा लग जाता है। B1 वीज़ा जो है पाकिस्तान में बहुत मशहूर वीज़ा है, बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर वीज़ा है। ये ख़ास तौर पे टूरिज़म के लिए होता है। B2 वीज़ा टूरिज़म के साथ साथ मेडिकल और बिजनेस के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अगर आप किसी बिजनेस मीटिंग में जाना चाहते हैं अमेरिका में, तो आप B2 वीज़ा अप्लाई करेंगे, और अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं तो आप B2 वीज़ा ही इस्तेमाल करेंगे। अमूमन पाकिस्तान में B1, B2 वीज़ा इशू किया जाता है, जो कि 5 साल के लिए होता है, लेकिन इससे कम मुद्दत के लिए भी वीज़े इशू किए जाते हैं। C वीज़ा मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, मुझे बहुत एक्सपीरियंस हुआ है इसका, कि C वीज़ा कैटेगरी का बहुत कम लोगों को इल्म है, और बहुत से पाकिस्तानी जब किसी और मुल्क जा रहे होते हैं और उनका ट्रांजिट अमेरिका में होता है, तो वो वीज़ा अप्लाई नहीं करते, हालांकि ये बहुत आसान है, और वो एयरपोर्ट से उनको पाकिस्तान में ही वापस कर दिया जाता है। क्योंकि अगर आप कनाडा जा रहे हैं, आप किसी और मुल्क जा रहे हैं, और आपका ट्रांजिट अमेरिका के किसी शहर में है, तो आपके पास ट्रांजिट वीज़ा होना ज़रूरी है। ये इंफॉर्मेशन भी ना तो कंसल्टेंट और ना ट्रैवल एजेंट देते हैं लोगों को, टिकट बना के दे देते हैं कि आपका न्यूयॉर्क में इतना स्टे है, 8 घंटे का, 10 घंटे का, तो अमेरिका के कवानीन के मुताबिक आपको ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना होता है उसके लिए। डी वीज़ा क्रू मेंबर्स के लिए होता है। एयरलाइन का स्टाफ जो होता है, क्रूज होते हैं, उनके लिए डी वीज़ा अप्लाई किया जाता है। आप PIA में काम करते हैं, आपकी एयरलाइन अमेरिका जा रही है, तो जो वीज़ा आपके क्रूज को मिलेगा वो डी वीज़ा होगा। आप किसी और मुल्क की एयरलाइन में काम कर रहे हैं, आप एमिरेट्स में, आप कतर एयरवेज में, तो जब आप अमेरिका जाते हैं तो वो क्रूज का जो वीज़ा लगता है वो डी वीज़ा होता है। अब G1 से G5 तक वीज़ा जो है, ये बहुत अहम वीज़े होते हैं, और हमारे पाकिस्तानी इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानियों के मुकाबले में इंडियन इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं। ये वीज़ा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए होता है, और ये सबसे आसान तरीका है अमेरिका में आने का। वो इंटरनेशनल इदारा जिसका सब ऑफिस, जिसका हेड ऑफिस या कोई और ज़ेली दफ्तर अमेरिका में है, और आप उसमें काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे जब ट्रांसफ़र लेते हैं तो आप इस वीज़ा की कैटेगरी को अप्लाई करते हैं।
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یو این کے 10-11 ذیلی ادارے ہیں، یونیسیف ہے، UNHCR ہے، WHO ہے. تو ان میں جب آپ جاتے تو آپ اسی ویزا کی کیٹیگری کو استعمال کرتے ہیں. ورلڈ بینک، IMF ہے، اس کے آفیسز ہیں دنیا میں مختلف ملکوں میں، اس کے ہیڈ آفیسز امریکہ میں، تو آپ اسی کیٹیگری کو استعمال کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کا تعلق فائنانس سے ہے، آپ نے CA کیا ہوا ہے، آپ نے ACCA کیا ہے، آپ نے سیما کیا ہے، CFA کیا ہے، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جا کے کسی بھی UNHCR کی، یونیسیف کی یا ورلڈ بینک کی یا IMF کی ویب سائٹ پہ جا کے آپ وہاں پہ مختلف قسم کے فیلوشپ پروگرامز ہیں، جونیئر ہیں، سینئرز ہیں، تو ان میں آپ ان پروگرامز میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. اور یہ بہت آسان طریقہ ہے امریکہ میں جانے کا، لیکن معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے لوگ اپلائی نہیں کرتے. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں تو انڈیا سے بہت سے لوگ ان ویزاز میں اپلائی کرتے ہیں. اس کے بعد J1 ویزا آ جاتا ہے. یہ ایکسچینج پروگرام اسکالرشپ کے لیے ہوتا ہے، اور اس کے اندر جتنی بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی، مطلب US گورنمنٹ کی فنڈڈ اسکالرشپس ہیں وہ اس کے اندر آ جاتی ہیں. یہ ویزا جو ہے یہ فل برائٹ کو دیکھتا ہے. یہ آئزن ہاور ایک پڑھا لکھا ویزا تصور کیا جاتا ہے، وہ آپ کو J1 میں مل جاتا ہے. اور بہت آسان ویزا ہے پڑھے لکھے لوگوں کے لیے. آپ نے PhD کی ہوئی ہے، آپ نے تھیسس کیے ہیں، آپ جرنل میں آپ کا نام ہے، آپ نے لکھا ہوا ہے، آپ نے ٹی وی پروگرامز کیے ہوئے ہیں، آپ نے ریڈیو پہ پروگرامز کیے ہوئے ہیں اپنی فیلڈ کے بارے میں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ دکھا کے آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ J1 ویزا ایسا ویزا ہے کہ اگر آپ صبح امریکہ جاتے ہیں تو شام کو وہاں آپ گرین کارڈ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ بہت آسان ہے، اور امریکہ میں مستقل سکونت اختیار کرنے کے لیے بھی اس ویزے کو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس ویزے کے بارے میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس ایجوکیشن فاؤنڈیشن جو کہ F5 میں واقع ہے، وہ یہ سارے معاملات دیکھتی ہے. آپ ان کے ساتھ رابطہ کریں، وہاں پہ گری ہے، ٹرفل ہے، مختلف قسم کے پروگرامز ہیں، وہ خود کرتے ہیں اور وہ خود کرواتے ہیں آپ کو. آپ کی ایجوکیشن ایسی ہے تو آپ اس میں اپلائی کریں، وہ آپ کو گائیڈ لائن بھی دیتے ہیں اور ویزا حاصل کرنے میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوتی ہے. J2 ویزا جو ہے، J1 ویزا جو حاصل کرتا ہے اس کی فیملی ممبرز کے لیے، اس کی بیوی کے لیے، اس کے بچوں کے لیے. تو J2 ویزا جو ہے آپ اپنے سپاؤس کے لیے لے سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے لے سکتے ہیں. اس کے بعد آتا ہے O1 ویزا کیٹیگری. یہ کیٹیگری بھی بہت اہم ہے، اور اس میں بھی پاکستانی، آپ نے PhD کیا ہوا ہے، آپ نے کسی فیلڈ کے اندر اچھا کام کیا ہوا ہے، آپ کوئی جاب کر رہے ہیں، آپ نے اپنا اس کے اندر تھیسس لکھے ہوئے ہیں، آپ کی اچھا ایکسپیرینس ہے، تو آپ O1 ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کسی یونیورسٹی میں جا کے امریکہ میں پڑھا سکتے ہیں، آپ وہاں پہ کوئی جاب لے سکتے ہیں. اور اس میں یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ یہاں سے جاب لینے میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ امریکہ میں یہاں بیٹھے بیٹھے LLC کھول لیں، اپنے آپ کو وہاں جاب دیں اور آپ اس ویزے پہ امریکہ چلے جائیں. یہ بہت آسان طریقہ ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، کم از کم PhD آپ نے کی ہو. تو اسی طرح O3 ویزا جو ہے، یہ O1 ویزا جنہوں نے حاصل کیا ہوتا ہے ان کے فیملی ممبرز کے لیے ہوتا ہے. تو وہ اپنے اسپاؤس کو، اپنے بچوں کو اسی ویزے پہ وہ امریکہ لے جا سکتے ہیں. O2 ویزا جو ہے یہ ایتھلیٹس کو ملتا ہے. کسی بھی کھلاڑی جو آپ اچھی رینکنگ میں، آپ پروفیشنل ہیں، آپ کرکٹ کے بہت مشہور کھلاڑی ہیں، ہاکی کے کھلاڑی ہیں، آپ فٹ بال بہت اچھا کھیل لیتے ہیں، آپ کی رینکنگ اچھی ہے، آپ کا نام ہے آپ کے ملک میں، تو آپ جب امریکہ ٹریول کرنا چاہیں گے تو آپ O2 ویزا کے لیے اپلائی کریں گے. اس کے بعد Q ویزا آ جاتا ہے. یہ کلچرل ایکسچینج پروگرام جتنے بھی ہیں ہمارے، جن کو ثقافتی طائفے کہتے ہیں، یہ ان کے لیے آپ کا بینڈ ہے، آپ گلوکار ہیں، آپ قوالی کرنے والے ہیں، آپ کا 8-10 لوگوں کا گروپ ہے. جب آپ وہاں پہ جا کے کلچرل پروگرام کرتے ہیں، شوز کرتے ہیں مختلف، تو یہ ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آپ اگر
آپ کا تعلق کسی ایسی فیلڈ کے ساتھ ہے تو آپ اس ویزے میں اپلائی کریں، جو کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ہمارے کنسلٹنٹ اور ٹریول ایجنٹس جو ہیں ان کو 2-4 ویزوں کا پتہ ہے، اس کے علاوہ ان کو کسی ویزے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایل ویزا ہے انٹرا کمپنی ٹرانسفر کے لیے۔ آپ کسی بھی ایسی کمپنی میں دنیا میں کہیں بھی کام کرتے ہیں جس کی سبسڈی برانچ، آفس، ذیلی دفتر امریکہ میں ہے، تو آپ اس ویزے میں امریکہ جا سکتے ہیں۔ جب یہاں سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ کا ذیلی دفتر کوئی امریکہ میں بھی ہے، تو آپ کی جب ٹرانسفر ہوتی ہے تو آپ کو یہ ویزا دیا جاتا ہے۔ تو یہ بھی بہت آسان ویزا ہے اور اس پہ بھی آپ امریکہ میں جا کے وہاں پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ اس ویزے میں آپ کو ای ڈی کارڈ بھی مل جاتا ہے، آپ کو ایس ایس این بھی مل جاتا ہے، آپ وہاں کام کر سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی لے جا سکتے ہیں وہاں پہ آپ۔ اور یہ مختلف قسم کے دفاتر جو کہ جس طرح ایمریٹس کا جو ہے وہ دناتا ہے، پی آئی اے کا بھی اسی طرح کا کوئی آفس ہوگا امریکہ میں، تو اس طرح کے آفسز کی بات میں کر رہا ہوں۔ آپ امیزون دبئی میں کام کرتے ہیں اور امیزون کا ہیڈ آفس اور اس کے آفسز جو ہیں وہ امریکہ میں، آپ اس ویزے پر جا سکتے ہیں اور اس ویزے پہ آپ گرین کارڈ بھی اپلائی کر سکتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے بعد کیٹیگری آتی ہے NIW ویزا۔ یہ ایک نیا ویزا جو ہے یہ امریکہ نے متعارف کروایا ہے۔ یہ اصل میں رشیا اور یوکرائن کی جنگ کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے متعارف کروایا ہے۔ اس میں 35 کیٹیگریز ہیں۔ امریکہ خود ہی یہ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہا ہے جو پہلے چائنا بناتا تھا۔ یہ اصل میں چائنا کو ڈچ کرنے کے لیے امریکہ نے ویزا متعارف کروایا ہے۔ اس میں اگر آپ گریجویٹ ہیں، 5 سال کا تجربہ رکھتے ہیں، کسی طرح کی جاب آفر کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ NIW کی تفصیلات ویب سائٹ سے حاصل کریں اور اپلائی کریں۔ آپ ڈیٹا سائنٹسٹ ہیں، آپ یوٹیوبر ہیں، آپ ٹک ٹاکر ہیں، آپ AI ہیں، آپ ویب ڈیولپ کر رہے ہیں، آپ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے آپ کا تعلق ہے، تو یہ ویزا جو ہے یہ بہت آسان ویزا ہے۔ آپ اس کیٹیگری میں جائیں، آپ اس کیٹیگری کی تمام ڈیٹیل حاصل کریں اور اس کے بعد آپ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ کا گریجویٹ ہونا اور کسی بھی فیلڈ میں 5 سال کا آپ کا تجربہ ہونا ضروری ہے۔ 20 سال پہلے لاٹری میں جو انٹروڈیوس کروائی تھی ڈائیورسٹی لاٹری امریکہ نے، اس کے بعد یہ سب سے آسان ویزا ہے جس میں آپ امریکہ میں جا کے اچھی طرح جاب کر سکتے ہیں، آپ وہاں رہ سکتے ہیں اور اپنی کیٹیگری کو بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یاد رکھیے، اگر آپ پیسہ کما کے کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ ایسٹ ہیں، آپ کو ایسٹ کے طور پہ لیا جائے گا۔ اگر آپ نکھٹو ہیں، آپ یہاں بھی ایسے ہی ہیں اور آپ وہاں بھی ایسے ہی رہیں گے، تو جو پیسہ کما کے دینے والے لوگ ہیں ان کو ساری دنیا ویلکم کرتی ہے، اور جو دوسری طرح کے لوگ ہیں وہ ساری زندگی اس طرح دھکے اور ریفیوز اور ڈینائل میں چلے جاتے ہیں۔ آئی ویزا انٹروڈیوس کیا ہے، یہ میڈیا پروفیشنلز کے لیے ہے۔ آپ جیو میں کام کرتے ہیں، RY میں کام کرتے ہیں، آپ کوئی پروگرام کور کرنے کے لیے امریکہ جا رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی آپ امریکہ جا رہے ہیں، آپ کا ڈیجیٹل میڈیا سے تعلق ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق ہے، تو جو ویزا کیٹیگری آپ کے لیے ہے وہ آئی ویزا کیٹیگری ہے۔ اس طرح P1 ویزا جو ہے یہ پروفیشنل آرٹسٹ کے لیے ہے، اسٹیج کامیڈین ہے، آپ لوگوں کو ہنساتے ہیں، آپ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، آپ کے پروگرام بہت مشہور ہیں، آپ کو پاکستان میں لوگ جانتے ہیں، تو آپ اس ویزا پہ ویزا پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ H1B ویزا جو ہے یہ امپلائمنٹ بیس ویزا ہے۔ آپ کو امریکہ میں جاب ملتی ہے، آپ امپلائر کے ساتھ جاب کرتے ہیں اگر وہ آپ کو بلا لیتا ہے، لیکن اس ویزا کی ایک بری چیز یہ ہے کہ اگر امپلائر آپ کو فائر کر دیتا ہے تو آپ وہاں پہ نہیں رہ سکتے، پھر آپ کو واپس آنا پڑتا ہے۔ F1 ویزا جو ہے یہ اسٹوڈنٹ ویزا ہے، بہت مشہور ویزا ہے پاکستان کے اندر، لیکن ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک نے FA کیا ہوا ہے، اس کے بعد وہاں پہ وہ سائنس میں داخلہ لے لیتا ہے، کوئی ایسی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے جس کا کاغذوں میں صرف ذکر ہے، وہاں پہ اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ تو ان سب چیزوں کے بارے میں جو F1 ویزا ہے، اسٹوڈنٹ ویزا، پوری معلومات حاصل کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، آپ کی فنڈنگ کون کر رہا ہے، آپ کے پیسے کہاں سے آئیں گے، آپ کو کون پیسے دے گا، تو یہ سب چیزیں آپ دیکھیں اور اس کے بعد جو ہے آپ اس ویزا میں اپلائی کریں۔ سب سے زیادہ ریفیوز B1 B2 اور F1 ویزا ہوتا ہے اور وہ نامکمل معلومات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد V ویزا آ جاتا ہے، یہ نان امیگرنٹ ویزا ہے۔ آپ امریکہ میں، آپ نے دوسرے ملک میں شادی کی ہے، آپ اپنے اسپاؤس کو اس ویزے پہ بلا سکتے ہیں۔ آپ LPR پر ہیں، آپ گرین کارڈ ہولڈر ہیں، تو آپ اسی ویزے پہ جو ہے اپنے اسپاؤس کو، اپنی فیملی ممبرس کو بلا سکتے ہیں۔ K3 ویزا، آپ امریکن شہری ہیں، آپ دوسرے ملک میں شادی کی ہے آپ نے، تو آپ اپنی اسپاؤس کو اس ویزے پہ بلا سکتے ہیں۔ K1 ویزا، آپ امریکن شہری ہیں، آپ اپنے فیانسی کو اس ویزا پر بلا سکتے ہیں۔ آپ نے
اس کے بعد IR ویزا آتا ہے, IR3 ہے, IR4 ہے, IH4 ہے. تو یہ ویزا اڈاپشن کے ویزے ہیں. آپ امریکن شہری ہیں, آپ نے کسی کو اس ملک سے اڈاپٹ کر لیا ہے تو آپ ان ویزوں کا استعمال کریں گے. F2 ویزا جو ہے یہ آپ لافل ہیں, آپ کے پاس گرین کارڈ ہے, آپ پرمننٹ ریزیڈنٹس ہیں. آپ F2B ویزا جو ہے اس میں تو آپ اپنے ماں باپ, بچے 21 سال سے کم بچے, 21 سال سے زیادہ ان میریڈ بچے جو ہوتے ہیں وہ ان کو بھی آپ بلا سکتے ہیں. صرف آپ کو ثابت یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ ان میریڈ ہیں اور ڈیپینڈنٹ ہیں, مطلب آپ ان کا خیال رکھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے یہ آپ اس کو بلا سکتے ہیں. اگر آپ امریکن پاسپورٹ رکھتے ہو تو آپ اپنے بہن بھائیوں, ماں باپ کو بھی بلا سکتے ہیں. اس میں وقت لگتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج کل وقت بہت زیادہ لگ رہا ہے, لیکن آپ ایک پٹیشن ڈال دیں اور پھر سو جائیں. جب آپ کا نمبر آئے گا تو وہ آپ اپنے بہن بھائیوں کو جو ہے وہ اس ویزے پہ بلا سکتے ہیں. SQ اور S1 جو ہے یہ پوری سیریز ہے افغانیوں کے لیے, عراقیوں کے لیے جنہوں نے امریکنوں کے ساتھ کام کیا ہوا ہے, امریکن ملٹری کے ساتھ کام کیا ہے, اس کے کسی اور آفس میں کام کیا ہوا ہے, تو وہ اس ویزے کا استعمال کرتے ہیں. اسی وجہ سے آج کل اسلام آباد میں بہت بیک لاگ ہے, کیونکہ کابل کی ایمبیسی جو ہے وہ وقتی طور پہ بند ہو گئی ہے, تو سارے ویزے جو ہیں وہ اسلام آباد سے ہی مل رہے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی کیٹیگریز ہے. TNL ویزا ہے, یہ نیفٹا کا ویزا ہے, یہ کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر کے لیے ہے. اگر آپ وہاں پہ ہیں, آپ کینیڈین پاسپورٹ ہولڈر ہیں, شہری ہیں, تو آپ اس ویزے پہ اپنے عزیز و اقارب کو بلا سکتے ہیں. تو یہ ویلاگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ برائے مہربانی آپ کیٹیگریز کو چیک کریں. صرف B1, B2 اور F1 اسٹوڈنٹ ویزا, دو ویزے جو ہیں وہ ہمارے اس ملک میں, پاکستان میں اور انڈیا کے لوگ زیادہ اسٹڈی کرتے ہیں, وہ زیادہ جانچ پڑتال کرتے ہیں اور ان کو ویزا کیٹیگریز کا پتہ ہے. تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر میں آ کے بیٹھ کے آپ کو کوئی آ کے ویزا دے گا اور آپ کو کہے گا امریکہ چلے, تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. آپ پڑھیں, آپ دیکھیں, آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ معلومات حاصل کریں, آپ کیٹیگری چوز کریں اپنی تعلیم, اپنے ایکسپیرینس کے ساتھ, اور امریکہ کا آپ ویزا اپلائی کریں. آپ کی کیٹیگری پرفیکٹ ہونی چاہیے. تو آج تک اتنا ہی, پھر اگلے ویلاگ میں ملتے. خدا حافظ.